अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। बात करेंगे यौम शोहदाए कश्मीर। आज पूरी दुनिया में कश्मीरी यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। इसका पस मंज़र आपको बताते चलें। 13 जुलाई 1931 डोगरा अफवाज की जानिब से 22 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया, जिसका पस मंज़र ये भी था कि अब्दुल कदीर ख़ान, जिसे श्रीनगर की जेल में रखा गया था, समात के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की गई। और इसमें जो सबसे अहम है, जिस मौज़िन ने सबसे पहले आज़ान दी उसे शहीद किया गया, और पै दर पै 22 मौज़िन इसमें शरीक हुए और उन्होंने आज़ान दी, अपने खून का नजराना पेश करते हुए वो आज़ान दी जिसे तारीख़ कभी नहीं भूलेगी। और इसी हवाले से उस आज़ान की फ़जीलत, उस दिन की याद मनाई जाती है पूरी दुनिया में, और 22 मौज़िनों की जो शहादत है उसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी के मज़ार के साथ आज भी इन शहदा की कब्रें हैं। आज लाखों कश्मीरियों ने यहाँ जमा होना था, लेकिन एक मरतबा फिर आरएसएस और मोदी सरकार ने उनका रास्ता रोका, उन्हें आने नहीं दिया, कर्फ्यू लगा दिया गया। और आज़ादी का जो राग अलापने वाले हैं, जो जिन्हें कश्मीर में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, ये उनके मुंह पे तमाचा है। इस झूठ का पर्दा फाश हो गया, पूरी दुनिया ने देखा। और पूरी दुनिया में जहाँ पर आज़ादी इजहार राय की बात की जाती है, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, और इंसानी हकूक़ कौंसल के उन 30 आर्टिकल्स का जिक्र किया जाता है, ये उनके मुंह पर भी एक तमाचे के मतरादिफ है। उस 30 के 30 आर्टिकल्स की जिस तरीके से वायलेशन मोदी सरकार कर रही है, पूरी दुनिया ने उस पर एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ यूसुफ नसीम साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप बहुत सीनियर तजज़ियाकार हैं, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ नसीम साहब। ये बताइएगा, आज के दिन के हवाले से कश्मीरी कम्युनिटी, कश्मीरी डायस्पोरा और इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ास तौर पर जो वहाँ पे मुकीम कश्मीरी हैं, उनके क्या जज्बात आज आपने देखे? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करता चलूं कि आज के दिन के हवाले से जिस तरह आपने फरमाया कि इस दिन की अहमियत क्या है, इस पे थोड़ा सा इजाफा करूं मैं, फिर आपके सवाल की तरफ। वो ये कि ये तारीख़ आलम में अगर आप पूरी रिसर्च कर लें, जितने भी दुनिया की मूवमेंट्स चली, चाहे वो मजहबी मूवमेंट्स थी, फ्रीडम स्ट्रगल्स थी दुनिया की, आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि जहां 22 लोगों ने अज़ान मुकम्मल करते हुए अपनी जान के नजराने पेश किए। और मैं समझता हूं कि ये वो शमा फरोजा उन्होंने किया अपने लहू से, जिसको आप देख रहे हैं कि आज भी तारीख जारी व सारी है। और उन 13 के बाद 6 लाख के करीब कश्मीरी जो है अभी तक शहीद हो चुके हैं। जहां तक आपका फरमाना कि इस दिन को पूरी दुनिया में जहां भी कश्मीरी आबाद हैं, ताकि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी जहां भी आबाद हैं दुनिया में, तो ये तजदीद अहद के तौर पर मनाया जाता है। और जैसे मकबूजा जम्मू और कश्मीर का आपको पता ही है कि वहां पे जिस अंदाज में हिंदुस्तान ने कश्मीर की शिनाख्त वो भी छीन ली, कश्मीर को फौजी कब्जा कर लिया 5 अगस्त। अब तो बिल्कुल वो अटूट अंग की राग अलाप रहा है, लेकिन 10 लाख फौज में से एक आदमी भी कमी नहीं हुई। तो मैं ये अर्ज करता चलूं आपसे कि पूरी दुनिया में जहां भी कश्मीरी आबाद है, वो ये तजदीद करते हैं कि जो हक हमारा अपनी बिरादरी ने तस्लीम किया है, हक खुद इरादियत हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने तस्लीम किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारे साथ वादे किए हैं, कश्मीरियों के साथ वादे किए हैं, पाकिस्तान के साथ रिटन एग्रीमेंट्स है कि कश्मीर जो है इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज। और ये बगैर रेफरेंडम के, बगैर हक खुद इरादियत के ये मसला हल नहीं हो सकता। और ये चीज तस्लीम की है दुनिया ने, की रोड मैप को भी एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान से। लेकिन मैं एक हैसियत इस दिन की आपकी तवज्जो और अपने सामईन की तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि 1931 में जब ये वाक़ा पेश हुआ, उस वक्त महाराजा की हुकूमत थी और कश्मीरियों को गुलाम समझा जाता था, और गिरी के टैक्स लिया जाता था, बकरी का, घोड़े का, चूल्हे का। और फिर जिस अजाब में 87 थे, तो आप समझेंगे कि ये जहां ये जो वहां पे जो ये वाक़ा हुआ, उसके बाद 2 दिन 1 साल में
पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर लोग इकट्ठे हुए और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम आल जम्मू व कश्मीर। अच्छा यूसुफ नसीम साहब, ये जो आम तातील का ऐलान किया गया था, आम तातील हुआ भी करती थी, 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करने के बाद इसको मुअत्तल कर दिया गया, यानी अब वो सरकारी तातील भी नहीं होती। ये इस जुल्म की कोई और मिसाल पूरी दुनिया में है? बिल्कुल नहीं, बिजा फरमाया आपने। आप देखें ना कि 5 जो अगस्त 2019 को जो वारदात हिंदुस्तान ने डाली 35A और आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के, उसमें क्या था? उसमें ये कमिटमेंट थी महाराजे की भी और जो एग्रीमेंट थी कश्मीरी लीडरशिप की और हिंदुस्तान की, जो दिखाई नहीं जाती, जिसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसमें ये लिखा था कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, उस वक्त देखेंगे कि हिंदुस्तान और कश्मीरियों का रिश्ता क्या होगा। और यही आर्टिकल 257 पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है कि जब रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग आजादी हासिल करेंगे तो वो क्या रिश्ता पाकिस्तान के साथ रखेंगे, ये कश्मीरियों की क़यादत या कश्मीरी कौम डिसाइड करेगी। अच्छा मुझे लास्ट में ये बताइएगा यूसुफ नसीम साहब, बरतानिया हमेशा फाल रहा है, न सिर्फ वो फाल रहा है, वो एक फरीक भी है। मतलब तारीख में ऐसा नहीं देखा गया, 90 मिनट से ज्यादा डिबेट हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन सर जोड़कर बैठे कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड को जोड़ दिया जाए, वहां इंसानी हुकूक की जो पामालियां हो रही हैं उसको मद्देनजर रखकर। आज भी उतनी ही फालियत आपको लग रही है? कश्मीरी डायस्पोरा उतना ही मुतारिक है? मैं डॉक्टर साहब बहुत बड़ा मुतमईन हुआ हूँ यहाँ आके। मैंने देखा कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था और इलेक्शन में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने और आपके कश्मीरियों ने जिस शख्स को वोट दिया उससे कोई कंसेशन नहीं मांगी। उस मेंबर से ये वादा लिया कि आप मसला कश्मीर और फलस्तीन के हल करने में अपना रोल अदा करेंगे विदिन यूके पार्लियामेंट और पार्लियामेंट जो यहाँ की जो गवर्नमेंट का उसकी पॉलिसी। हालांकि हमने ये बात कही, जहाँ जहाँ हमसे भी बात हुई कि ये मसला पैदा करता ही बरतानिया का है। उस वक्त अगर ये लॉर्ड माउंटबेटन गलती ना करता तो कश्मीर का मसला हल हो चुका था, अगर वो गुरदासपुरा से रास्ता ना देता हिंदुस्तान को। लेकिन मैं ये बात आपको वसूख से कहूंगा कि यहाँ आपने देखा कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, कोई 46 या 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बड़ा अमल दखल है पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का। आपके मीरपुर से तकरीबन 9 के करीब उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए पार्लियामेंट के अंदर, और इसी तरह बाकी पाकिस्तान के शहरों से भी इलेक्ट हुए मेंबर पार्लियामेंट। और ये जो हमारा डायस्पोरा है, चाहे ये आप इसको ले ले, ब्रसल्स को ले ले, जिनेवा ले ले, इवन अमेरिका ले ले, सऊदी अरबिया ले ले, आज इस 9 अगस्त के बाद आज मैं ये समझता हूँ कि डायस्पोरा ने इस बात को समझ लिया है कि वहाँ श्रीनगर में 9-10 लाख फौज और उनके ड्रैकोनियन लॉज और उनके नाजायज कब्जा वहाँ कश्मीरियों को हिलने नहीं देता। आपकी सारी क़यादत को जेलों के अंदर रखा हुआ है और कोई मूवमेंट, कोई मीडिया टॉक नहीं कर सकता, कोई प्रेस रिलीज नहीं दे सकता। जामिया मस्जिद में आप जलसा नहीं कर सकते। जुमे की नमाज पर 4 साल से मीर वाइज साहब को जाने नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट रखा। तो ऐसा ही सारी सिचुएशन का जो जवाब है। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने खासतौर पर उन असीरान का जिक्र भी किया जिसमें मीरवाइज उमर फारूक, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर जो इस वक्त असीरान हैं उनको कैद में रखा हुआ है। इंसानी हुकूक की बदतरीन वायलेशन हो रही है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ दीगर मेहमान होंगे, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। मॉनसून की आमद है। शहरियों से इल्तमास है कि बरसात का पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश का खतरा बढ़ जाता है। अपने घर में मौजूद पुराने टायर्स, गमलों या फुआरे वगैरह में पानी जमा ना होने दें। बारिशों के मौसम में गैस्ट्रो जैसी वबा के तदारुक के लिए पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करें और गैर मयारी खुराक से इज्तनाब करें। मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए मच्छर मार स्प्रे लाजमी करवाएं या मुतल्लिका महकमे को दरखास्त करें।
एहतियात पछतावे से बेहतर है। मोहतात रहें, महफूज रहें। يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ फेक न्यूज या झूठी खबर फैलाना दीनियो दुनियावी तौर पर जुर्म। सुनी सुनाई बात या सोशल मीडिया पर दी गई खबर की तस्दीक लाजमी करें कि कहीं आप किसी के मजमूम मकासद के आलाकार तो नहीं बन रहे। सच और झूठ में फर्क, आपका दीनी और समाजी फरीजा। हाँ 13 जुलाई के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे थे 13 जुलाई 1931 डोगरा अफवाज की जानिब से जाबिर और कातिल फोर्सेस की जानिब से जिस तरह आज़ान देने पर 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कहाँ हैं ये जो चैम्पियंस हैं इंसानी हकूक़ के, कहाँ हैं जो पूरी दुनिया में अमन के पैरोकार थे, अमन के दाई थे, अमन लाने के दावा करते थे, लीग ऑफ नेशन का ख़ात्मा करके अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया कि दुनिया को जंग की तबाहकारियों से, कत्ल गारत से बचाना है। लेकिन आज भी कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की उस रेजोल्यूशंस को देख रहे हैं जिस पर अब तक अमल दरामद नहीं करवाया। नाइला अल्ताफ़ कैनी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अवैस वसी साहब, आपके भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, आप भी तज्ज़ियाकार हैं। नाइला, ये बताइएगा इस 13 जुलाई 1931 के हवाले से, ताकि हमारे लोग, क्योंकि इस हवाले से पूरी दुनिया, वाशिंगटन में भी आज एक बड़े लोगों का जम गफ़ीर देखने में मिला और उनकी शोदा की याद में एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया। ज़रा इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसे भी पता चले कि हमारे शोदा ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस जद्दोजहद आज़ादी में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए आज का दिन, और पिछले 93 साल से, यानी 90 से ज़्यादा साल हो गए हैं, हम इस दिन को हर साल मनाते हैं बाकायदगी से, अपने उन शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं और उनकी शहादतें हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। तो आज के दिन पे आपने प्रोग्राम मुरतब किया और हमें बुलाया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीरियों ने कभी भी जो बाहर से आकर उन पे हुकूमत करने की कोशिश करने वाले लोगों को कबूल नहीं किया है। ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले जब मुग़ल आए तो भी नहीं कबूल किया गया, अफ़गान आए तो कबूल नहीं किया गया। इसके अलावा जब सिख रूलर्स आए जिनके ज़माने में ये सारा वाक़या हुआ तब भी कबूल नहीं किया गया। और जाहिर है कि इसी तरह हिंदुस्तान नहीं डोगरा राज को माना और आज तक मोदी राज को भी मानने के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। तो 1947 में एक सिर्फ नया फेज़ ज़रूर शुरू हुआ था हमारी जद्दोजहद का, वरना ये नहीं था कि ये तहरीक कोई नई थी या 1947 के बाद शुरू हुई थी। इवन कि जब मुग़ल आए थे, जो हमारी चक फैमिली, एक हमारी लोकल जो आखिरी हुक्मरान वो थे, उनको हटाकर उनको बिहार भेज दिया गया था। तो मुग़लों ने जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में एक तामीर व तरक्की का आपको मालूम है कि जाल बिछा दिया था, इसी तरह कश्मीर में भी हुआ था। मुग़ल पूरा रोड बनी थी, मुग़ल रोड एक अभी भी जम्मू को कश्मीर से मिलाती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। निशात बाग है, तरह तरह की खूबसूरत चीज़ें बनाई गई थीं। लेकिन पत्थर मस्जिद एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है जिसका आप आगे भी चल के तज़करा करेंगे, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद रखी गई। लेकिन एक तवील अरसे तक कश्मीरियों ने वो मस्जिद तक आबाद
بات نہیں کی اس ریزنٹمنٹ میں، حالانکہ مسلمان ہی حکمران تھے، لیکن کہ ہمارے لوکل حکمرانوں کو ہٹا کر باہر سے لوگ آئے ہیں. تو یہ ایک اس میں یہ نہیں تھا صرف کہ وہ ہندو ہوئے ہوں یا مسلمان ہوئے ہوں، باہر سے آنے والے حکمرانوں کو قبول نہیں کیا گیا. تو اسی طرح جب ڈوگرا آ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی، اور ان کی تو ویسے بھی مسلم کش آپ کو پتہ ہے کہ معاملات ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خصوصی طور پر دشمن تھے. تو یہ ایک عجیب بات نہیں ہے کہ ان کے خلاف ریٹیلیشن ہوتی. تو جو ہمارے کشمیری نوجوان ہیں انہوں نے بیسکلی یہ ساری جو 22 نوجوانوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، کچھ اس میں بزرگ بھی ہیں مگر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ 19 سے 22 سال کے درمیان کے تھے. تو یہ جو ایک جدوجہد نوجوانوں نے چلائی تھی. اچھا، وہ جذبے کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں، 93 ایئرز ہو چکے ہیں، پے در پے یعنی انہوں نے آذان کا ایک تسلسل برقرار رکھا، دیکھتے رہ گئے کہ شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ وہ جذبہ حریت، جذبہ آزادی، وہ جو ایک جذبہ اسلام ہوتا ہے، وہ آج بھی آپ کو لگتا ہے اسی شدت سے اسی طرح زندہ ہے؟ جی، میں یہی بات بہت آپ نے مناسب سوال کیا. دیکھیں، ایک تو جو اسلام کا کیریکٹر ہے نا، وہ کشمیریوں کے لیے ایک بنیادی کیریکٹر ہے. آج آلدو لوگ بات کرتے ہیں، انکلوسیو سوسائٹی ہے، وہاں پہ غیر مسلم بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ سے آباد رہے ہیں اور ان کی ایکسیپٹنس رہی ہے، لیکن لوگوں کی اسلام سے محبت اور اسلام سے جو تعلق ہے اسی وجہ سے تو ان کا پاکستان سے تعلق ہے. اور بہت برملا سارے کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ کا ہے. تو اسلام کا جو تشخص ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کشمیریوں کے لیے. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک نوجوان جو کہیں باہر سے آیا تھا، آپ کے حقوق کے لیے بول رہا تھا، آواز بلند کر رہا تھا، عبدالقدیر جو آئے تھے سرحدی صوبے سے، اس کے لیے کس طرح تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور صف آرا ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بات یہ نوجوان کہہ رہا ہے اس میں یہ حق ہے. لیکن قانون کی دھجیاں بکھیری گئی تھی اس وقت بھی سری نگر میں، ان کو ایک جس طریقے سے اس کی سماعت ہوئی وہ سارا کچھ دیکھا. اچھا اویس وسیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ 93 سال گزر گئے، آج بھی ان شہداء کی یاد میں پوری دنیا میں کشمیری جو ہے اقوام متحدہ کی جانب دیکھ رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، کیا 93 ایئرز میں برہان وانی کا ذکر بھی آتا ہے، محبوبہ مفتی اور دیگر اسیران اور میر وائز عمر فاروق کو ابھی بھی جو ہے انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جد و جہد آزادی کی اس منزل کے اب قریب ہیں کشمیری؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں جس کے حوالے سے آج کا پروگرام یہ ہو رہا ہے 1931 اور 13 جولائی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کی ریفلیکشن آپ کو جا بجا اور مختلف مواقعوں پر نظر آتی ہے. مثال کے طور پر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ سری نگر میں کوئی ڈی فیکٹو کرفیو امپوز کرنے کے بغیر یا ہیوی ملٹری پریزنس کے بغیر موو نہیں کر سکتے، وہاں پہ آ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میسو ریزسٹنس جو ہے وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے. اچھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کو بھی اس بات کا پتہ چلے، آرٹیکل 370 35A وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس کے بعد لیفٹننٹ گورنرز تعینات کیے، اس کے بعد جعلی ڈومیسائلز کا اجرا کیا گیا، ان سب کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مزید شدت آئی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اتنی ہیوی ملٹری پریزنس ہے، کوئی اراؤنڈ 1 ملین جو ہے وہ ملٹری پیرا ملٹری پریزنس ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب 5 اگست ہوا تو ایڈیشنل ڈپلائمنٹ کی گئی. ریسنٹلی بھی کچھ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، ابھی بالکل ریسنٹ 2 ویک پہلے کی بات ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایک خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ میسو ریزسٹنس جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سپراؤٹ ہو سکتی ہے، دوبارہ جو ہے وہ سنو بال ہو سکتی ہے. اسی لیے وہ ہے، اگر وہاں پر ساری صورتحال اگر نارملسی کی بنیاد پر ہے، جیسے انڈیا دنیا میں بھی پروجیکٹ کرتا ہے، الیکشنز کے ذریعے بھی اس نے کرنے کی کوشش کی، اس الیکشن میں بھی اور ماضی کے الیکشن میں بھی، کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا اور G20 کے سیشن کروا کے. لیکن پریکٹیکلی اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر وہ لارجسٹ ملٹرائز زون آن دا پلینٹ کیوں ہے؟ ہاں، یہ تو کویسچن ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سیڈ تھا، جیسے محترمہ نائلہ صاحبہ نے بات کی کہ چاہے وہ افغان اوکیپیشن ہو، چاہے وہ سکھ اوکیپیشن ہو، چاہے وہ مغل اوکیپیشن ہو، کشمیریوں کا جو ریزسٹنس ہے اگینسٹ اوکیپائر، میرا خیال ہے کہ وہ آج بھی جاری و ساری ہے، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ توانا ہوا ہے. مثال کے طور پر اس کی جو ہے وہ شیپس چینج ہوئی ہیں.
لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کنٹینیوٹی جو ہے وہ ان ابیٹڈ ہے، وہ آج بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ہمیشہ سیاسی اخلاقی حمایت جاری رکھی ہے، ڈپلومیٹک فرنٹ پر پاکستان نے ایگریسو ٹون بھی رکھی ہے، اور آج تک کنڈیشنلٹیز پاکستان نے بالکل برداشت نہیں کی ہے، اور کشمیر کا مقدمے سے 1 انچ پاکستان پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید کوئی جو ہماری سفارتکاری ہے اس میں مزید شدت لانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان نے UN ریزولوشن کی بات کی، پاکستان نے بائی لیٹرل جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرنے کی بھی کوشش کی، پاکستان نے جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے نام پہ کہ جو چھوٹے ایشوز ہیں، فار ایگزامپل سر کریک کا ایشو ہے، سیاچن کا ایشو ہے، اس کو ریزالو کیا جائے تاکہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ملا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہر پاسبل ایفرٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے کہ یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو، لیکن کوئی انفارچونیٹلی وہ بات یہی ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور دوسری طرف سے جو ایک اوبڈیرنس ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہوئی۔ ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ڈپلومیسی کے حوالے سے کہ پاکستان کو مزید پرو ایکٹیو رول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا یعنی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، جو اکنامک سٹیبلٹی ہے ملک کے اندر، اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس کی ڈائریکٹ بیئرنگ جو ہے وہ کشمیر کے اوپر آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے نیبرلی ساؤتھ ایشیا میں بھی جو ایون اسمال کنٹریز ہیں جیسے سری لنکا ہے، مالدیپ ہے، نیپال ہے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، انگیج بھی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ٹریڈ اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ویسے ہندوستان کے لیے بڑے مسائل آگے بھی پیدا ہونے جا رہے ہیں نائلہ، کیونکہ کے پی اولی شرما جو ہیں وہ دوبارہ سے براجمان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو مودی سرکار کو کسی صورت میں ہضم نہیں ہوتے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ بھوٹان، نیپال، مالڈیوز، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان کے بھی 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی شہریت کو معطل کر دیا گیا تھا، یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہم شہادتوں کا ایک تسلسل دیکھتے ہیں، لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا برہان وانی کی شہادت کے بعد خواتین میدان میں آئیں، اور آسیہ اندرابی سے جیسی بہادر خاتون سے لے کر ان کے ساتھ دیگر جو اسیران ہیں خواتین، آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے اندر بھی جذبہ حریت جو ہے وہ بڑی جذبات نظر آ رہے ہیں، اور وہ بھی اس آزادی کی تحریک میں فرنٹ لائن پہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بھی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ کشمیری خواتین جو ہیں وہ ہمیشہ سے ظلم کے خلاف لڑتی رہی ہیں۔ اگر آپ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو حبہ خاتون کا نام ملے گا، آلدو کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف انہوں نے بیسکلی اپنی شاعری شروع کی تھی، لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم کسی بھی شکل میں خواتین نے برداشت نہیں کیا ہے اور اس کے خلاف لڑی ہیں۔ ہماری خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ محاذ پہ آ کے بھی لڑی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرنٹ وہ اپنے گھروں میں فیس کر رہی ہیں، کسی بھی آپ کو معلوم ہے کہ کانفلکٹ کی صورت میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ تو بچے اور خواتین ہی ہوتے ہیں، تو ہماری خواتین بہت بریوری سے یہ تمام مظالم برداشت کر رہی ہیں۔ وہ ان مظالم کی وجہ سے نہ صرف اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو کھو رہی ہیں، بلکہ وہ خود بھی تحریک میں شانہ بشانہ شامل ہیں۔ ہماری لڑکیوں نے، آپ وہ فوٹو جرنلسٹ ہوں یا وہ صحافی ہوں، یہ جس بھی میدان میں ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ اپنا آپ منواتی ہیں، کشمیر کی آواز بنتی ہیں، دور تک بین الاقوامی طور پر جاتی ہیں، جا کر ایوارڈز تک حاصل کرتی ہیں۔ نہیں، اب تو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، گو کہ جو کشمیر میں یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اس ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کرنے دی جاتی، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اسٹڈی سرکلز میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ فرنٹ پہ آ کے کام کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے نا لوگوں کو سینسیٹائز کر رہی ہیں، پوری دنیا کو آگاہ میں یہی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین نے کبھی کوئی محاذ نہیں چھوڑا ہے، پر یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اور زیادہ ایکٹیو پارٹ ان کا دکھائی دیتا ہے، اور پھر جو ہماری خواتین خاص طور پہ جیلوں میں صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے بھی معاملہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ ہماری خواتین کئی عرصے سے جیلوں میں بہت بہادری کے ساتھ جھک نہیں رہیں، بک نہیں رہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ پھر ہماری خواتین نے جو کنن پوش پورا جیسے میس ریپ جیسے ایک ہولناک باتیں تھیں، ان کو منظر عام پہ لایا، اس کے بارے میں کتابیں لکھیں، اپنی سٹوریز شیئر کیں، یہ بہت بہادری کی بات ہے۔ اچھا، ایک پوری دنیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا، ایک معیار رکھا گیا ہے، ایک کرائٹیریا رکھا گیا ہے، جس طرح ساؤتھ سوڈان اور ایسٹ تیمور ہمارے سامنے فوری چٹکی بجاتے ہی مسائل حل ہو گئے۔ پوری دنیا میں خواتین کے حوالے سے ایک ان کی رسپیکٹ اور ان کی حرمت اور ان کا جو تشخص ہوتا ہے، یا خواتین کے حوالے سے ان کو بالکل علیحدہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اتنی عصمت دری کے تسلسل سے واقعات ہوئے، تو یہ جو خواتین کے رائٹس کی پوری دنیا میں چیمپئنز ہیں، نہیں آپ کو لگتا کہ ان کے منہ پہ یہ تمانچہ ہے جو کچھ خواتین کے ساتھ آج تک ہو رہا ہے؟
یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں. اصل میں جب کنن پوشت پورہ کا واقعہ ہوا تھا یا اس طرح کے دیگر بہت ہولناک واقعات ہوئے تھے جو کہ ابھی تک جاری ہیں, یہ نہیں ہے کہ اب ہیں نہیں, مگر وہ تو پورے کے پورے 2 گاؤں تھے جنہوں نے میس ریپ برداشت کیا تھا. تو جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی, ہیومن رائٹس واچ وغیرہ, انہوں نے یہ باتیں لکھی ضرور, کاغذات پہ ضرور آئیں, انہوں نے اپنی بات چیت میں اس کو ضرور شامل کیا کہ ہندوستان ان ممالک میں شامل ہے جو ریپ کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کرتا ہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اور خوف زدہ کرنے کے لیے. یہ تو دہلی کی سڑکوں پہ لوگوں نے دیکھا, یہ تو نئی دہلی کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر لوگوں نے یہ سارے واقعات دیکھے, لیکن اس پر بھی رتی برابر بھی پوری دنیا کو ہوش نہیں آیا. ہندوستان کو بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. ابھی منی پور کے واقعات میں وہ کس طرح بے نقاب ہوئے ہیں, دنیا کے سامنے آئے ہیں, اور شور شرابہ بھی بہت ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ہندوستان کوئی زیادہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ واقعات تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کے خلاف بین الاقوامی طور پر بہت آواز اٹھنی چاہیے. یہ وار کرائمز ہوتے ہیں. جو کام کشمیر میں ہو رہے ہیں, ایک اپریسر ہے جو باہر سے آ کے قبضہ کیے ہوئے ہے, جس کو تمام اقوام مان چکی ہیں, اور اس میں کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں تھا جس کی توثیق شامل نہیں تھی کہ کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق ملنا چاہیے, انہیں اپنے فیوچر کا ڈیسیجن خود کرنے کا حق ملنا چاہیے. اس صورت میں تمام ممالک کو کی بالکل ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان باتوں کو وار کرائمز کے زمرے میں لے اور ان کو محض یہ نہیں کہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا نائلہ اویس, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا جس طرح نائلہ نے بھی یہ بات کی کہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں یا رائٹس کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا اس وقت ہمیں بتانا بھی ہے, بتا بھی رہے ہیں کہ نہ صرف خواتین بلکہ بچوں کے رائٹس, بوڑھوں کے رائٹس, آزادی اظہار رائے, فریڈم آف سپیچ, فنڈامنٹل بیسک رائٹس, یعنی سب کی وائلیشن ہو رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کیا یہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرناک صورتحال نہیں اختیار کر سکتی اور ایک مثال بن جائے؟ بالکل, یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ چیزیں تو بڑی اوبویس ہیں, اور صرف پاکستان ہی نہیں کہہ رہا اور کشمیری ہی نہیں کہہ رہے, بلکہ کئی انٹرنیشنل سٹڈیز ہیں, انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, جیسے یہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیومن رائٹس واچ کی آپ کو کنسسٹنٹ رپورٹس ملیں گی. ایون انڈیا کے اندر سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو اس کے اوپر اپنا کنسرن جو ہے وہ ریز کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں یہ جو ہماری ہیومن رائٹس کونسل کی جو کنزیکٹیو جو رپورٹس آئی اس کے اندر بھی اس چیز کو ڈاکومنٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس کی ڈاکومنٹیشن کی بات ہے وہ تو جو ہے وہ بڑی ویزیبل ہے, بڑی اپیرنٹ ہے, لیکن یہ جو ان جسٹ ورلڈ آرڈر ہے دنیا میں, ایک ان ایتھیکل ورلڈ میں ہم جو رہ رہے ہیں, اس میں میرا خیال ہے یہ ڈیولٹی جو ہے یہ کسی بڑے کیٹاسٹرافی کو لیڈ کر سکتی ہے. چونکہ جب ہم ہمیشہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں, کس کیٹاسٹرافی کا انتظار کر رہی ہے پوری دنیا, ہم جو انٹرنیشنل کانفرنسز میں یا اس طرح کے جتنے بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈائیلاگز ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم ہمیشہ اس کی سمٹمز کی بات کرتے ہیں, ہم اس کی مینیفیسٹیشن کی بات کرتے ہیں, ہم اس کے روٹ کاز کی بات نہیں کرتے. جب تک یہ روٹ کاز ایڈریس نہیں ہوگا, چاہے وہ پیلسٹائن کا ہو چاہے وہ کشمیر کا ہو, جیسے آپ نے کہا کہ ویمن کی بات آپ نے کی, چلڈرن کی, دے آر دا موسٹ ویلنریبل سیگمنٹس آف دی سوسائٹی, اور ان کو جب اس طرح نہ صرف مارجنلائز کیا جاتا ہے بلکہ دے ہیو بین بروٹلی پش ٹو دا وال. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی وقت اگنائٹ ہو, اور خاص طور پر انڈیا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. پھر وسیع کیا بات ہے کہ ہم یعنی اقوام متحدہ کی کریڈیبلٹی پر کوسچن مارک آ گیا. انسانی حقوق کونسل جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ پہ ان کے جو 30 آرٹیکلز کے دستاویز ہیں جس کو وہ کریڈٹ لیتے رہتے ہیں, اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو آج تک اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیتا ہے اور ہندوستان اس کو اپنا معاملہ قرار دیتا ہے. تو پھر جائیں تو جائیں کہاں؟ بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو اور جو کشمیری ہیں اور جو بھی انٹیلیجنسی ہے اس میں ہم ظاہر ہے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹس اور جو ایک لیگل مینز ہیں اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اور پاکستان کو ایک رسپانسبل کنڈکٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب ایک سٹیٹ کو ایج پر کر دیا جائے, چونکہ وار کی ہسٹری موجود ہے, کانفلکٹس کی جو ہے وہ ہسٹری موجود ہے, تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ایسکیلیٹ کر سکتی ہے اور ایک ایسے اینڈ پر جا سکتی ہے کہ جہاں پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میننگ لیس ہو جائیں گی. اور میکسیمم کوشش میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ بھی, پاکستان کی انٹیلیجنسیا بھی, کشمیری بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ پیسفل مین سے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جائے. اچھا, میں نائلہ آپ سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے. ڈیجیٹلائزیشن کی طرف پوری دنیا بڑھ رہی ہے, ڈیجیٹلائزڈ ہو گئے ہیں. یہ جو ایک میڈیم ہے سوشل میڈیا کا, جس پر ملک مخالف تو کیمپینز چلتی ہیں اور ہمارے آئینی اداروں کے خلاف بھی کیمپینز چلتی ہیں.
آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 13 جولائی 1931 ڈوگرا فورسز کی جانب سے جو کچھ ظلم ڈھایا گیا اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کیا جائے اور ڈیجیٹلائزیشن کا حصہ بن کر جو ہے پوری دنیا کو کی توجہ مبذول کروائی جائے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انفارچونیٹلی تو الٹا اب جو ہمارے شہداء ہیں یا جو ہمارے ہیروز ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو کامیاب یا بڑی ریاستیں ہوتی ہیں، جو قومیں کامیابی اور ترقی کے زینوں پہ ہوتی ہیں، وہ بعض اوقات گھڑتی ہیں، ہوتے نہیں ہیں ایکچول ہیروز، تو وہ کوئی ہیروز گھڑ کے ان کے بارے میں واقعات پھیلاتی ہیں تاکہ اپنی قوم کا مورال بلند کریں۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے گلی کوچے میں ہیروز ہیں جنہوں نے اپنی جانیں تک قربان کی ہیں، اپنی جوانیاں نچھاور کر دی ہیں، لیکن ہم ان کے کردار کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی سوال اذہان میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ یہاں پہ ہماری بہت ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور پہ حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری بہت بنتی ہے، یونیورسٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ترجیحات کا تعین کریں، ہم یہ طے کریں کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا کیا بات جاتی ہے۔ اب اس مینول نصاب سے ہٹ کے تھوڑا ڈیجیٹل نصاب کی طرف بھی آگے بڑھا جی جائے۔ بالکل یہی بات ہے، اور جبکہ ہمارے جو مخالفین ہیں، جو ایڈورسریز ہیں ہمارے، انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، وہ اس کے ذریعے آپ پہ اٹیک کرتے ہیں، مگر آپ کاؤنٹر اٹیک کے لیے کوئی ترجیحات نہیں بنا رہے، اسٹریٹجی نہیں بنا رہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، اس پہ فوری غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ نائلہ الطاف کیانی اور اویس وسیع صاحب، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں بریک لیں گے اور 13 جولائی 1931 شہداء کو کس طرح خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اور پوری دنیا کو کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم، انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کا کس طریقے سے پوری دنیا کو اس کا ادراک ہوگا، اس کے لیے ہم نے کون کون سے فورم، کون کون سے میڈیمز کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس ڈیجیٹل فورم اور اس میڈیم جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ وفاقی حکومت کے 100 دن، محدود مدت میں مثالی ترقی کی علامت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے کوشاں۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 11%۔ محصولات میں 30% اضافہ۔ قرضوں پر شرح سود میں 2% کمی۔ صنعتوں کو سستی بجلی کی فراہمی سے 200 ارب روپے کا ریلیف۔ 200 یونٹس تک پروٹیکٹڈ بجلی صارفین کا تحفظ۔ تعلیمی ایمرجنسی کے ذریعے شرح خواندگی میں انقلاب۔ ریلوے کی آمدن میں 40% تک ریکارڈ اضافہ۔ ایف بی آر کی 100% ڈیجیٹلائزیشن۔ آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے 3 لاکھ پاکستانیوں کو چین سے تربیت دلوانے کا منصوبہ۔ آئی ایم ایف پروگرام سے نجات کا عزم اور مؤثر سفارتکاری کے ذریعے دوست ممالک سے مضبوط تعلقات۔ پاکستان خطے کی سیاست کا محور بننے لگا۔ ایس آئی ایف سی کی فعالیت اور سرمایہ کاری کا محور، یہ وہ اقدامات ہیں جو وطن عزیز کو مستقبل میں پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے خوابوں کی تعبیر اب دور نہیں۔ وفاقی حکومت ملکی استحکام کی پہچان، عوامی امنگوں کی ترجمان۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ نے، جو کہ بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ۔
یہ بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے، 93 ایئرز ہو چکے ہیں. پوری دنیا جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے، بیسک رائٹس کی بات کرتی ہے، آج لوگوں کو جمع ہونے نہیں دیا گیا، عام تعطیل کو معطل کر دیا گیا آرٹیکل 370 اور 35A کے، یعنی 2019 کے بعد. پوری دنیا کو اس کا ادراک کیسے ہوگا؟ یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بننے جا رہی ہے کہ کوئی شخص بھی یہ سب کچھ کر دے گا، کوئی حکومت بھی ماورائے عدالت قتل و غارت شروع کر دے گی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ 100 سال ہونے کو آ گئے ہیں اور کشمیری اپنی آزادی کے لیے جو ہے اسی جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس جذبے سے وہ آج سے 93 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. اور جہاں تک ہمارے لیے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہیومینٹی جو ہے وہ ریلیٹیو ہے اور جو سمپتھی ہے وہ بہت سبجیکٹیو سی چیز ہو گئی ہے. ہم اپنی مرضی سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ کون ڈیزرو کرتا ہے ہیومینٹی اور ہمارا ہیومین ہونا، اور کون ڈیزرو کرتا ہے ہماری سمپتھی اور ایمپتھی کو. اور یہ ہمارے آج کے جو دنیا کی حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو طاقتور قومیں ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون مجبور ہے، کون اپریسڈ ہے اور کس کو مدد کی ضرورت ہے. ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ کسی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور مدد کے نام پہ ان جگہوں کو کھنڈر بنا کے واپس آ جاتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ لوگوں کو بچانے جا رہے ہیں، ریسکیو کرنے جا رہے ہیں. اور جہاں پہ مدد کے لیے لوگ 93 سال سے پکار رہے ہیں اور ایک جائز حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کے کان تک نہیں پہنچ رہی ہے، سنائی سب کو دے رہی ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ سبجیکٹیوٹی ہے. اگر تو یہ ہمارا کوئی پرپس فلفل کرے گی تو یہ ہیومینٹی ہمیں نظر آتی ہے، تو یہ ایٹراسٹیز ہمیں نظر آتی ہیں. اگر یہ ہمارا کوئی پرپس فلفل نہیں کرتی تو ہماری ہیومینٹی جو ہے وہ کنڈیشنل ہے. ہماری اپنی یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لیگ آف نیشن کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ برسلز میں 40 سے زیادہ ممالک سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ قتل و غارت سے بچنا ہے. ابھی بھی ہمارے مہمان تھے وسیع صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی کیٹسٹرافی کی شکل اختیار کر سکتا ہے کیونکہ جو مودی کے ارادے ہیں وہ بڑے ناپاک ہیں اور وہ مزید شدت کے ساتھ قتل و غارت کا بازار گرم کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے پروگرام میں شاید ہم پہلے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ جو جینوسائیڈ کے 10 انڈیکیٹر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کشمیر کے اندر پورے ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ سٹارٹ ہوتے ہیں آپریشن سے، اور وہ 10واں جو ہے وہ باقاعدہ ڈیلیبریٹ جو مرڈر ہے ایکسٹینشن پہ ختم ہوتا ہے. اور باقاعدہ ریسرچ آرٹیکلز میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک ایکٹیو جینوسائیڈ ہے کشمیر کے اندر، ایک انڈیجنس پاپولیشن کو جان بوجھ کر ختم کیا جا رہا ہے. اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے کہ ان کی نسل کو ہی ختم کر دیا جائے. اور یہ اس سے بڑی ایٹراسٹی کیا بن سکتی ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم آواز کس کے سامنے اٹھائیں. ہم آواز، آپ لیگ آف نیشن کی بات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں. اقوام متحدہ جس طرح سے کھل کر سامنے غزہ کی سچویشن میں آیا ہے، وہ اپنے ورکرز کو نہیں بچا پا رہا ہے. وہ خود جو ہے وہ اتنا مجبور ہے کہ وہ ہیومن ایڈ وہاں پہ نہیں لے کے جا رہا ہے. اس کے اپنے ورکر جتنے اسرائیل کے اس حماس کے اوپر جو ہے وہ اور غزہ کے اوپر جو بربریت کے نتیجے میں جتنے امپلائیز یونائٹڈ نیشن کے ہلاک ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے. ہم اس یونائٹڈ نیشن یادگار شہداء یا اپنے شہداء کی یاد میں جمع ہونا اور پھر اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ بات آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غیر معمولی اور پوری دنیا کو اس حوالے سے تھوڑا سا سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو یہ بدترین مثال ہے؟ پوری دنیا کو صرف یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ پیسفل اسمبلی اور جو آپ کا فریڈم آف رائٹ جو ہے، فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف پیسفل اسمبلی، جس کی آپ بہت پرچار کرتے ہیں، یہ دو بنیادی حق ایک انسان کے ان کو نہیں دیے جا رہے. وہ ایک پیسفل اسمبلی کے لیے اور اپنا جو ہے ان کا پیسفل ایسوسیشن ہے ان کی اپنے شہداء کے ساتھ، اور وہاں وہ اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں. ان کو صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو لفاظی آپ دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کی لپیٹ میں آپ پوری دنیا کو آج
آپ خدارہ کشمیر کی طرف دیکھ لیں اور دیکھیں کہ آپ کے یہ بنائے ہوئے ریٹورک میں سے کتنے لفظ جو ہیں، کتنی لنگوسٹک اینٹیٹیز جو ہیں ان کو وہاں پہ پامال کیا جا رہا ہے. فریڈم نام کی کوئی چیز وہاں پہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم فریڈم آف اسمبلی کی بات کریں. ڈاکٹر شازیہ، انسانی حقوق ایک طرف ہیں جہاں پہ ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، چائلڈ رائٹس کی، ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا دیگر، وہاں پہ چلیں اس بات کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وار کرائم کی بات کرتے ہیں جو دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ وار کرائمز کی بدترین مثال مودی ہے اور وہاں پہ جو قابض افواج ہیں، لیکن کچھ پرزنرز رائٹس بھی ہوتے ہیں، قیدیوں کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں. میر وائز عمر فاروق کو نظر بند کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر محبوبہ مفتی جو ہیں ان کو نظر بند کیا ہوا ہے. اس پر بھی پوری دنیا خاموش ہے. بالکل، اور پولیٹیکل پریزنر ہیں، ایک تو ان کو پریزن میں ہونا ہی نہیں چاہیے، دوسرا ان کی ٹریٹمنٹ پولیٹیکل پریزنر والی ہونی چاہیے. وہ کوئی مرڈر کر کے تو اندر نہیں گئے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو ایک ریگولر پریزنر کی طرح اور اس سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پورے کا پورا جو آکوپائڈ کشمیر ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر، یہ ایک پریزن ہے. وہاں پر ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی کہ اتنی زیادہ تعداد ہے خواتین کی جو کہ چائلڈ لیبر میں جو ہے جاں بحق ہو جاتی ہیں، ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. پری میچور جو ہے وہ ابارشنز اتنے زیادہ ہیں، اتنے خوفناک حد تک ہیں جن پہ ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. وہاں پہ ہاف ویڈوز اور فل ویڈوز اتنی زیادہ ہیں. ہاف ویڈو کا ہونا اور المیہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت کو یہی نہیں پتا ایک سوسائٹی میں جہاں پہ اس کا بریڈ ونر جو ہے ایک کلچرل ریسٹرین بھی ہے، وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، اسے نہیں پتا کہ وہ منا دیا جاتا ہے تو خواتین کا عالمی دن منا کے کریڈٹ لے لیا جاتا ہے، تقاریب وہ تقاریب کروا دی جاتی ہیں. بس ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وہ خواتین کے عالمی دن پہ ویڈو ہونا تو ایک ریالٹی ہے زندگی کی. دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہاف ویڈو موجود ہوں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے جو ہے وہ ہسبینڈ زندہ ہے نہیں ہے، واپس آنے والے ہیں، کل ان کا کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہے، کون کمائی کرے گا، گھر سے باہر کیسے جانا ہے. اتنے مسائل ہیں، اتنے کوگنیٹیو ایشوز ہیں. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، آپ کا بہت شکریہ. اگلے کسی پروگرام میں ہم ناظرین تفصیلاً اس پر بات کریں گے. اور ڈاکٹر شازیہ نے بھی جس طرح کہا کہ پوری دنیا بالخصوص اقوام عالم اگر یہ خواہش ہے، یہ منشا ہے یا یہ انٹینشن ہے کہ پوری دنیا سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے، تو جب تک مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوا تب تک پوری دنیا جو امن کا خواب دیکھ رہی ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. اگر شہداء کی کسی تقریب کو روک دیا جائے، اگر یادگار شہداء کے قریب کچھ لوگ جمع ہونا چاہیں اور ان موزنوں کو یاد کرنا چاہیں، آپ ان کے لیے بھی عام تعطیل کو معطل کر دیں، ان کے لیے آپ کرفیو کا نفاذ کر دیں اور پھر آپ کہیں کہ جی آپ ایک لبرل سوسائٹی ہیں یا آپ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے کسی ممبر کی شکل میں آپ سامنے آئیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.